अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ जहाँ पे भी आप होंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप काविशें अपनी कर रहे होंगे। आज आप जैसा कि देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत पैनल है हमारे साथ मौजूद है और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की इस वक्त जो मुज़ाहमती तहरीक जो चल रही है उसकी सबसे बड़ी खातून रहनुमा जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी नाम आप जानते हैं। उसी लेवल पे उसी तरह का एक जो काम इन्होंने किया है वो भी बड़े लेवल पे किया है और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में मुज़ाहमती तहरीक में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन का किरदार है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक जो है कंट्रीब्यूशन उसमें हमारी बहन जनाब आलिया साहिबा का है। आलिया हमजा मलिक, आपको पता है कि एमएनए भी थी, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और फिर आपको पता है कि जो सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो असीरी के दौरान जो इन्होंने सारे काम किए, जिस तरीके से अपनी लेके अपनी पोजीशन उसके ऊपर डटी रहीं और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, ये एक अपने तौर पर एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था और उसी वजह से आज लोग इनको याद भी कर रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ एमएनए के तौर पर अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया बल्कि उन्होंने ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं, उनके मसाइल जो हैं तालीम के हवाले से, मसावात के हवाले से, उस पे अपनी आवाज़ बुलंद की। उनकी जो जद्दोजहद है वो सिर्फ ऐवानों तक महदूद नहीं रही बल्कि अवामी सतह पर भी हमने देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों और ख़वातीन को सियासी शऊर देने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। फिर जैसे मैंने कहा कि कैदोबंद की सख्तियों के बावजूद इनका जो अज़्म है और जो हौसला है वो मज़ीद मज़बूत हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ एक सियासी रहनुमा के तौर पर बल्कि एक मिसाल के तौर पर सामने आई हैं कि किस तरह असूलों पर डटे रहना कामयाबी की कुंजी ठहरा करता है। और फिर इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नौशी गिलानी साहिबा, मुमताज़ शायरा हैं, आप उन्हें जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आती रही हैं और आज बड़ी देर के बाद तशरीफ़ लाई हैं। वो भी एक जंग लड़ रही हैं, इंशाल्लाह उस जंग में भी वो कामयाब होंगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी दुआओं के साथ। और सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मैं गुजारिश करूँगा नौशी गिलानी साहिबा से कि वो पहला सवाल आलिया जी से वो करें, क्योंकि आलिया जी और नौशी साहिबा ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, ये दोनों बहनों की तरह हैं और दोनों एक दूसरे का इंतहाई ज़्यादा एहतराम भी करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं बीच में से ज़रा निकलता हूँ और नौशी गिलानी साहिबा से गुजारिश है कि पहला सवाल जो है वो आलिया साहिबा से वो करें। जी नौशी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी, और वो वाली खुशी जिसमें फ़ख्र शामिल होता है। काबिल फ़ख्र है ये मेरी बहन मेरे लिए कि जिस तरह इन्होंने कैदोबंद की सोबतें, नाहक कैद काटना जो है वैसे ही इंसान को शिकस्ता कर देता है कि आप बेजुर्म सज़ा काट रहे हैं, लेकिन आलिया ने इस सज़ा को इस बहादुरी से काटा है कि महसूस ही नहीं होता कि वो सज़ा थी, वो जज़ा बन गई इनके लिए भी और इनके चाहने वालों के लिए भी। और वो जज़ा तो अल्लाह की तरफ से होती है और हम बतौर कायद, बतौर रहनुमा और बतौर एक इंसान के हम माला माल हो गए हैं आलिया की मौजूदगी से। और शायद इन्हें इल्म हो और शायद इन्हें इस बात का ज़रा कम इल्म हो कि अब औरतें जो औरत साहिबुल राय औरत इनकी तरफ एक बुलंद मीनार की तरह देखती है। उन्हें लगता है कि कोई है जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसे हर ऐवान में पहुंचाएगा और उसके नतीजे सामने आएंगे। ये जो होता था ना कि पस मंजर में चले गए, स्ट्रगल में औरत मौजूद है, जद्दोजहद में मौजूद है, मगर उसकी राय इतनी अहम नहीं होती थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जैसे कि अभी आपने कहा, और आलिया हैं। आलिया की सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने अपने आप को अवाम से जोड़े रखा है, अवामी सतह पर जोड़े रखा है। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जिसे नाम दिया जाता था हबीब जालिब की ज़बान में, ये उस तक महदूद नहीं हुई। इन्होंने मट्टी के दर्द सहे भी हैं, समझे भी हैं और उनका तदारुक करने की भी कोशिश की है। और इसीलिए लोग इनके लिए इस तरह दुआगो थे मेरी बहन के लिए कि मैं खुद हैरान हो जाती थी। मुझे बहुत से ऐसी वीडियोस, बहुत से ऐसे पैगामात मिले जो मस्जिद नबवी में आलिया की रिहाई के लिए दुआएं करते थे लोग, सुभान जो अल्लाह। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के घर में वो रो रो के दुआएं कर रहे हैं। मैंने उन्हें पब्लिक नहीं किया क्योंकि वो उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी थी। वो सिर्फ उनकी दुआएं थी जो ये चाहते थे कि मुझ तक पहुंच जाए और मुझसे अम्मी जी यानी आलिया की वालदा साहबा, जो बजाते खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है अपने किरदार और ज़र्फ के हवाले से। खैर, मैं तो घंटों आलिया से बात के हवाले से बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ
کہ سب سے پہلے عالیہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنی اسیری کے دور کو خود کیسے دیکھتی ہیں، اور اس پہ ہمیں بڑے، آپ جتنی دیر مرضی بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ اب وہ اسیری آپ کے لیے کیسی تبدیلیاں لے کر آئی، اس کے بعد آپ سیاست کو کیا دیکھتی ہیں، اس سے پہلے کیا معاشرہ، اس سے پہلے آپ کے لیے کیا عورت کا مقام، اس سے آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اتنی دو عظیم ہستیوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہوں جو میری محسن بھی ہیں، اور مطلب دیکھیں بڑا آسان ہے یہ کہنا، لیکن مشکل وقت میں نا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ نوشی آپا، میں یقین مانے آپ سے بات کرتے ہو یا آپ کے بارے میں بات کرتے ہو میرے آنسو نکل رہے ہیں، جنہیں لوگ نہیں توڑ سکے نا انہیں پیار توڑ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی محبت میرے لیے قرض ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سے میرے لیے کیا تھیں، اور جب پہلی دفعہ آپ نے میرے لیے ٹویٹ کی نا، تو جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کی انسپریشن ہو، جسے آپ آئیڈیل دیکھتے ہو اور وہ بات کرے، اور پھر جب میں نے اسمبلی میں آپ کے شعر پڑھتی تھی اور اس چیز کو میں ہائی لائٹ کرتی تھی، تو ایک جسے کہہ لیں نا کہ ایک اور ہی عجیب ہی آپ کو ایک فخر کی فیلنگ ہوتی تھی۔ مجھ سے میری بہن نے اور میری مدر نے جب ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا تو 2-3 نام تھے جو میں نے ان کو دیے، اور میں نے انہیں کہا کہ باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ان 2-3 لوگوں سے آپ نے ضرور کانٹیکٹ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک آپ تھی، اور جس طرح ایک جنگ ہم اندر لڑ رہے تھے اور ایک جنگ آپ لوگ ہمارے لیے باہر لڑ رہے تھے، میں آغاز تو اس بات سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری تیسری بہن ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہم آپ کو بہن کہتے ہیں۔ اور جب آپ بیمار ہوئی، یقین مانے کہ میں نے تو اس بیماری کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ کس قدر اذیت ناک یہ بیماری، اور ہم کہتے ہیں اللہ دشمن کو بھی یہ نہ دے، لیکن آپ نے جس صبر سے، حوصلے سے اس کا بھی مقابلہ کیا، اور یہاں آپ نے پاکستان کی جو یہ ساری تحریک چل رہی ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو سلام آپ لوگوں کو ہے۔ دیکھیں ہمیں تو یہ پتا تھا کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے یہ مشکل وقت ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے ہمارا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا ان کے لیے اس وقت، اور میں بالکل مجھے کسی سے گلا شکایت نہیں ہے، شاید وہ بھی اتنے مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ اسرار بھائی، آپ ذریعہ تھی، اور لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے تھے، اور آگے آپ اس طرح سے اس چیز کو لے کر چلتی تھی۔ حمزہ ہو گئے، میری امی ہو گئی، میری بہن ہو گئی، میری بیٹی ہو گئی، آپ لوگوں نے ایک ایک کے ساتھ جو رابطہ رکھا، یہ میرے لیے یہ میں بھول نہیں سکتی۔ پلیز دیکھیں، عالیہ حمزہ کل بھی وہی تھی، عالیہ حمزہ آج بھی وہی ہے، اور عالیہ حمزہ آئندہ بھی وہی رہے گی، آپ کی بہن۔ یہ عزت اللہ رب العزت کے بعد آپ سب کی دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے، میں صرف اتنا کہوں گی، میں نے کوشش کی اپنی بہن کے معیار پر پورا اترنے کی۔ آج صبح یہ شعر اپنی بہن کا پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے ابتدا بھی اسی سے کرنی چاہیے۔ میں تنہا ہجر کے جنگل کے غاروں میں جلاتی ہوں سخن کے وہ دیے جن کو ابھی باہر کی زہریلی ہوائیں اجنبی محسوس کرتی ہیں۔ ابھی یہ روشنی جو سچ کی خوشبو کی حفاظت کے لیے تاریکیوں سے لڑ رہی ہے، ناشناسی کے غبار آلود رستوں سے گزر رہی ہے۔ تو نوشی آپا، ہمارا کام تھا اپنے حصے کا دیا جلانا۔ دیکھیں، عورت کو نا بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت اتنی کمزور نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ جو وار کیا گیا نا، وہ اس کی خواتین پر کیا گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نام تھی خواتین کا، نوجوانوں کا۔ ہمیں کہا جاتا تھا جی یہ تو برگر پارٹی ہے، ممی ڈیڈی کلاس ہے، یہ کیا ریزسٹنس دکھائیں گے۔ مجھے چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، آپ لوگوں نے، سوشل میڈیا وارئرز نے، اوورسیز پاکستانیوں نے جو ریزسٹنس دکھائی نا، میں آج ہی کہتی ہوں اگلے ہار گئے ہیں، لیکن عوام نہیں ہار رہی۔ نہ عوام ہار رہی ہے، نہ لیڈر ہار رہا ہے۔ دیکھیں، میں تو صرف ایک مثال ہوں۔
میں نے اس دن خان صاحب سے صرف اتنی بات کی جو میں آج آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں. خان صاحب, جب ہم نے ایک جد و جہد اللہ کی رضا کے لیے اور پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے کی تھی نا, تو پھر میرا رونا دھونا بنتا نہیں ہے. میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میں آج بھی اپنے سے زیادہ ان لوگوں کی بات کروں گی جو آج بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں, جن کے خاندان آج بھی بے یار و مددگار ہیں. کئی کی نوکریاں چھٹ گئیں, کئی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. ابھی صبح میری انیس ستی صاحب کی ماں جی سے بات ہو رہی تھی, اور وہ مجھے مبارکباد دے رہی تھی, اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ایک ماں کا کیا حوصلہ ہے. اور مجھے بیٹا میں نے آپ سے ملنا ہے, تو میں نے ان سے کہا ماں جی آپ یہ سوچئے گا, بیٹا گیا ہے بیٹی موجود ہے. تو ایسی کئی کہانیاں ہیں, دل خراش کہانیاں ہیں نوشی آپا. بس میں اتنا کہوں گی, جب جیل میں ہمیں یہ کہا گیا نا, اور یہ صرف میں نہیں ہر پاکستانی کا جواب ہوتا کہ خان تو مائنس ہوگا, تم لوگ کیوں بیٹھے ہو جیلوں میں, تو جواب ایک ہی تھا, آپ خان کو مائنس نہ کر سکے اسی لیے ہم جیلوں میں بیٹھے, اسی لیے دو جوہد کر رہے ہیں. تو آگے سے ان کا جواب آیا کہ آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا ہم بیٹھے ہی اسی لیے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نہ کر سکیں. تو یہ جد و جہد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی بڑی لمبی جد و جہد ہے. میری جد و جہد ہر ماں بہن بیٹی کے لیے ہے, اور وہ رہے گی. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ کل کو نوشی آپا, اسرار کسانہ بھائی, میری بیٹیاں, میری ماں جی یہ کہہ سکیں گی کہ ہماری یہ بہن, ہماری یہ بیٹی, ہماری یہ ماں پاکستان کی بہن بیٹی اور ماں ہے, اور خوشی سے کہیں گی کہ یہ ہماری بیٹی بہن یا ماں ہے بس. اور انشاءاللہ میں 25 کروڑ عوام کی بیٹی بن کر دکھاؤں گی انشاءاللہ. اور ہمیں آپ پہ فخر ہے, ہمیں اب یقین کریں کہ ہم ویسے نہیں بات کر رہے, ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے. اور جس طریقے سے آپ نے اسیری کے دن کاٹے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے ایک فورٹیچیوڈ دکھایا ہے, آپ نے ایک حوصلہ دکھایا ہے اور ایک عزم دکھایا ہے, اس کے اوپر ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں, ریگارڈلیس آف دا پارٹی پوزیشنز, ہم تو جرنلسٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں نا, ہم لوگ تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہم ایک پاکستانی کے طور پر, ایک مسلمان کے طور پر, اور ایک ظاہر ہے کہ ایک بہن بھائی کے رشتے کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. اور اسی وجہ سے آج ایک حوصلہ پیدا ہوا ہے نوجوان نسل میں, خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کے اندر. اور ابھی ہمیں کئی مثالیں ایسی نظر آتی ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ جو بچی جس کے والد صاحب کو انہوں نے مارا تھا, اور وہ اٹک میں شاید وہ جو بول رہی تھی, 14-15 سال کی بچی تھی جو وہ تقریر کر رہی تھی, وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اس کو ایک حوصلہ ملا ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ علی صاحب, جو اسیری کے دن تھے اس میں کس طریقے سے آپ مطلب واٹ کیپٹ یو گوئنگ, جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ, کیا روٹین ہوتی تھی آپ کی, کس وجہ سے آپ کو حوصلہ ملتا تھا, کیا کرتی تھی جن کی وجہ سے آپ کو حوصلہ ملتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے تو مردوں کو دیکھا ہے ٹوٹتے ہوئے, مردوں کو دیکھا ہے کمپرومائز ہوتے ہوئے, بھاگتے ہوئے. اس میں آپ جیسی خواتین جو تھیں, واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ اسرار بھائی بہت شکریہ. ایک تو میں ادریس شہید بھائی ہیں ہمارے, ان کی بیٹی اور ان کی پوری فیملی کو خراج تحسین میں پیش کرتی ہوں. جس طرح سے ان کے بیٹے نے, ان کی بیٹی نے 26 نومبر کے بعد ہمارا سر فخر سے بلند کیا, اور خود ادریس بھائی نے, وہ ناقابل فراموش بھی ہے, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے. میں 3 چیزیں کہنا چاہوں گی, اور بعد میں میری ہارون رشید صاحب سے بھی بات ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی باتیں کی, اور جب اس دن خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی وہی باتیں کی. اسٹار بھائی, میری امی تو بہت ماشاءاللہ پڑھتی بھی ہیں, اور ویسے بھی کافی ایجوکیشنسٹ بھی وہ رہی ہیں, لیکن نا مطلب ہم تھوڑے ان جیسے تو نہیں ہو سکتے, لیکن قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے نے نا ہمیں بہت کچھ سکھایا. سب سے امپورٹنٹ مجھے پریس کانفرنس کے لیے کہا گیا, اور مطلب میرے ہسبینڈ اور میرے سسر میرے پاس آئے, تو ایک بات تھی جو میں نے کہی, اور وہ یہی کہی کہ میرا رب بہت ہی طاقتور ہے اور سب سے طاقتور ہے, وہ مجھے ان زمینی خداؤں کے آگے جھکنے نہیں دے گا. اچھا ہم ساتھ بولتے بہت لیکن ہی از ویری مطلب جو ہے نا حاضر جواب بہت ہے. تو آگے سے ہنستے ہنستے مجھے کہتے ہیں کہ عالیہ, اللہ کا اور ان کا نا 70 سال سے مکمکا چل رہا ہے. اب مطلب آپ یہ سوچیں کہ اتنی سیریس ٹاک ہو رہی ہے, اور مطلب تو میں کہا چلیں جی پھر جو میری قسمت, دیٹ واز دا لاسٹ تھنگ, اور میری کوئی بہادری نہیں ہے.
یہ اگین اللہ رب العزت تھا جس نے مجھے استقامت اور ثابت کرنی تھی. لیکن میں صرف لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا وعدہ ہے, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کی طرف سے ہے, تو ہمیں ڈر کیا ہے؟ دوسری چیز, اگر میرا رب نہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر میرا رب نہ چاہے تو کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا, تو پھر میں کیوں ڈروں لوگوں سے؟ دیکھیں یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا, اور آزمائش صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور ختم بھی وہی کر سکتا ہے, اور ختم بھی اس نے کیا ہے. جیسے نوشی آپا بتا رہی ہیں میرا نکلنا ایک معجزہ تھا, ان سب کو پتا ہے, ان سب نے وہ ایک ایک دن ایک ایک رات میرے سے زیادہ تکلیف میں گزاری ہے کہ میری ضمانت ہوتی تھی, میں باہر نکلتی تھی اور باہر پولیس کھڑی ہوتی تھی اور اگلی جیل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نہیں ہوتے, ہمارے سے جڑے ہوئے لوگ جتنے تکلیف میں رہتے ہیں نا, مطلب میں بہت آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے نا ہمیں کس ورج پر لے آئے. میں اندر سے لڑتی تھی کہ آپ میری مچل کے جمع کرائیں, اگلی جیل ہے نا, اگلی جیل کی تیاری کریں, اگلے شہر کی تیاری کریں. یہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں ہم کسی طرح آرڈر لے کر آئیں اور اس کو کسی طرح ہم اپنے گھر لے جائیں. اور مطلب دیکھیں آسان نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی نے اگلی جیل جانا ہے, آپ آل دا وے میاں والی یا سرگودا ٹریول کرتے ہیں, 5 منٹ کے لیے ان کو پکڑتے ہیں, باہر سے آپ حوالے کر کے دوبارہ لاہور آ جاتے ہیں. لیکن اس ورج تک انہوں نے ہماری فیملیز کو لے آئے تھے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ سندھ پولیس کھڑی ہے, بلوچستان پولیس کھڑی ہے, فیڈرل کھڑی ہے, اور بھی ایجنسیز کھڑی ہیں, تو یہ لوگ پتا کر رہے تھے کہ سندھ میں جانا ہے تو کون سی فلائٹ جائے گی, بلوچستان جانا ہے تو کون سی فلائٹ جائے گی, ہمیں کہاں رہنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آسان نہیں ہوتا, بٹ ریزسٹنس کا یہ لیول میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ کی فیملیز بھی اتنی مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں کہ اچھا بھائی رہا تو ہونا نہیں, اگلی جیل جانے, چلو آگے وکیلوں کا پتہ کرو, عدالتوں کا پتہ کرو, رہنے کی جگہ کا پتہ کرو. سو یہ always two sided. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں کئی دفعہ ایک بات کی گئی کہ آپ ضمانتیں نہ کرائیں. آپ ضمانتیں کراتی کیوں ہیں, آپ کو پتا تو ہے اگلے شہر جانا ہے. تو یہی وہ چیز تھی جو ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم کرائیں گے. آپ کریں نا, پھر جو ظلم آپ نے کرنا ہے آپ کریں, آپ اپنی انتہا کریں, ہم سے جو ہو سکے گا ہم وہ بھی کریں گے. مطلب ہمارے منہ پر کہا گیا, میں یہ آج مطلب ہمارے منہ پر آ کر کہا گیا کہ وی ول فکس یو, جو کوئی نہیں کر سکا نا وہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو مطلب آپ کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے, آپ کیسے دوسرے انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ وی ول فکس یو. کوئی کسی کو فکس نہیں کر سکتا, وہ رب اوپر بیٹھا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. ہم بہت بے بس ہیں, ہم کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن میں آج آپ کو بتا دوں ایک لائن جو ہمارا اب موٹو ہونا چاہیے, جو ہمیں عوام کو کہنا چاہیے کہ آپ عوام ہیں, عام نہیں. سمپل. عوام نکلی 9 اپریل کو انقلاب آیا, عوام نکلی 8 فروری کو انقلاب آیا. دیکھیں آسان نہیں ہوتا یہ راستہ. اور میں تو اب مطلب جب آتے نا نیا کوئی کیس آ گیا, نیا کوئی وارنٹ آ گیا, تو سب سے پہلے مجھے اشال آ کر بتاتی ہے یا اس کی کال آتی ہے, ماما یہ ہو گیا. تو میں ہنستی ہوں کہ مطلب لائک اٹس اے نیو نارمل. اگر یہ نہ ہو تو ہماری بھی بورنگ ہو جائے. صحیح بات ہے. اچھا نوشی جی نیکسٹ کوسچن جی پلیز. آپ لوگوں پر تو وہاں سے بھی ایف آئی آرز کاٹی گئی جو شہر آپ نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے, اور سندھ کیا اور بلوچستان کیا اور سرحد کیا. چلیں آپ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ عوام ہیں آپ, عام نہیں ہیں. عوام کی طاقت جو ہے وہ اتنی بار بتائی جا چکی ہے اللہ کے حکم سے, اور جیت بھی اللہ کے حکم سے, حق کی ہوگی, عوام کی ہوگی. جی کریں سوال اب. جی عالیہ, تھوڑی سی اب وہ سیاسی گفتگو سے, خیر ہم سیاسی باتیں تو نہیں, ہم تو ملی جلی سی باتیں کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ
سب سے زیادہ کون یاد آتا تھا؟ جیل کی شام جو ہے وہ سنا ہے بڑی اداس شام ہوتی ہے، تو کون سب سے زیادہ یاد آتا تھا فیملی میں؟ اور بچے تو آتے ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور پھر اس کے علاوہ کیا بات تھی جو آپ کی شاموں اور راتوں کو عبادت کے لیے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ نے عبادت پہ بہت، آپ کی جو ساتھی جو تھیں قیدی خواتین وہ بھی بتاتی ہیں، اور لیکن پھر سہارا کس بات سے ملتا تھا، حوصلہ کس بات سے ملتا تھا، اور جو بچوں سے دوری کا جو پہلو تھا اس کو آپ کیسے سمیٹتی تھی؟ یہ ہمیں نا اپنے مخصوص خوشگوار انداز میں ہی بتائیے. آپ اداس ہوئیں تو ہم بہت اداس ہو جائیں گے، ہمارا اتنا حوصلہ نہیں ہے. جی نوشی آپا، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میری بیٹیاں بہت بہادر ہیں. حمزہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں، اور جو جس طرح سے ان لوگوں نے ایفرٹ کی، میرا یہ خیال ہے کہ میں امید نہیں کرتی تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی نے تو کیمپین چلائی پوری جا کے، اس نے پوری کیمپین لیڈ کی. اور آپ کو بتاؤں کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے، میں بڑے لمبے اللہ میاں بس قبول کر لے لمبے نفل پڑھتی تھی رات کو کہ مجھے سکون کی نیند آ جائے. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کو شاید نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہو، جیل میں نے ایک دن بھی ایک دفعہ بھی نیند کی گولی نہیں کھائی. اللہ کا کلام اتنا مطلب سودنگ ہوتا ہے کہ مجھے سارے کہتے تھے یہ اتنی پرسکون نیند سو جاتی ہے رات کو. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں رات کو زیادہ نفل پڑھوں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہماری روٹین تو وہی تھی کہ صبح ہم سب مطلب جتنی خواتین بھی وہاں پر تھی سب تہجد پڑھتی تھی. ماشاءاللہ سبھی بڑی عبادت گزار تھیں، اور لوگوں کے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ بڑا ہی جسے کہنا کہ وہ آپ کا ایک جو وقت گزر جاتا ہے نا، اب اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے وہ وقت لایا تھا، اور آپ کو ایک ڈارک سائڈ آف دا سوسائٹی دکھائی تھی کہ ہم بہت پیمپرڈ لائف میں رہتے ہیں، ساری آپ کو فیسلٹیز میسر ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میرے لیے اب کپڑے اگر 27 دن آپ ایک جوڑے میں گزارا کر سکتے ہیں 45 ڈگری کی گرمی کے اندر، اور آپ نے ظہر پڑھتے ہوئے اسی کو بھگونا ہے اور پھر اسی کو گیلا گیلا پہن کے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کپڑوں کی کوئی اوقات رہے گی. کھانا اگر جیل کا آپ کھا سکتے ہیں، آپ نے پیٹ ہی بھرنا ہے نا. سو لگژریز آپ کی لائف میں ختم ہو جاتی ہیں، تھوڑی قناعت آ جاتی ہے. باقی دیکھیں، یاد تو ظاہر ہے فیملی سے آگے آپ کو کوئی نہیں ہو سکتا. صرف ایک یہی تکلیف تھی کہ میری چھوٹی بیٹی بہت چھوٹی تھی، اور لیکن وہ سب سے ہی بہادر وہی نکلی. وہ ماشاءاللہ اب ناؤ شی از 13 سال کی تھی جب ظاہر ہے. اور مجھے یہ تھا کہ اس کے لیے بہت بڑا ٹراما تھا، کیونکہ اس کے سر پہ بھی انہوں نے پسٹل رکھا تھا، میرے سر پہ بھی رکھا تھا. تو ایک ٹراما سے وہ گزری تھی، اور میں بہت دن ان لوگوں سے مل بھی نہیں سکی تھی. اور جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ ظاہر ہے امی کو یہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے دیتے تھے، اور امی سے بہت چھپاتے تھے کہ یہ ہو رہے عالیہ کے ساتھ یا کچھ بھی ہو رہے، کیونکہ امی نے اتنے روزے رکھے اور امی اتنی تکلیف میں تھی کہ وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ نہیں سہ پائیں گی. جو مجھے سب سے تکلیف دہ میرے لیے واقعہ تھا، ہماری ملاقات آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اور وہ جالیوں کے پار ہوتی ہے. تو مطلب مجھے ظاہر ہے وہی آپ صرف جالیوں کے پار سے آپ فنگر سے ہی، وہ مجھے میرے انگلیوں پر بچیاں پیار کرتی تھی اور میں ان کی انگلیوں پر پیار کرتی تھی. تو کوشش میری امی مجھ سے 2 دفعہ ملنے آئی ہیں. ایک دفعہ تو ہم نے بڑی کوشش کی، بڑا سارا کچھ کیا کہ یہ آمنے سامنے مل رہے، کیونکہ ماں کے لیے جالیوں کے پار دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا. لیکن ایک انہوں نے دیکھا تو اس سے زیادہ میں تکلیف میں تھی کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. سو سارے رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو آپ کو بھی پتہ ہے میری بہن نے جس طرح کیا، میرے بھائی نے جس طرح سے کیا، وہ لوگ بیچارے کئی گھنٹے کا سفر کرتے تھے صرف آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے لیے. میری امی اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھیں اس عمر میں بھی. مطلب دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا، شاید اللہ نے آپ کو بہت قریب کرنا ہوتا ہے اپنے رشتوں کے بھی. لیکن جو جنگ میری فیملی نے، آپ نے، اسرار بھائی نے، میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ میں جن کا نام لینا چاہتی ہوں، ان لوگوں نے میرے لیے لڑی ہے، میرے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے
अच्छा वक्त आएगा, इंशाल्लाह आएगा। एक तो ये है कि जी जी प्लीज गो अहेड। मुझे याद है सरगोदा की बात है कि वो अम्मी वहां मिलने के लिए गई थी गालिबन सरगोदा, तो उन्हें बहुत उदास हुई थी वो कि दोहरी जालियां थी, एक तो जो जेल की सुलाखें, उसके अलावा वो छोटी छोटी, तो शायद वो सिर्फ उंगली छू सकी थी। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने फिर भी आकर हमारे साथ इंटरव्यू किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो फिर इस्तारा बन गई। अब वो कितनी लड़कियां जो, अच्छा देखें आलिया, हम तो किसी न किसी तरह लाइमलाइट में होते हैं, कितनी कैदी खवातीन है कि जिनको कोई जानता ही नहीं है, मगर उनके लिए फिर वो एक, तो ये एक गलती ये है जबर के निज़ाम की कि उन्होंने एक बड़ा खानदान बना दिया है। हम जो अपने अपने खेमों में थे, हम सब अब एक खेमे के मकीन हैं, और हम अमन और हुकूक लेकर टलने वाले नहीं हैं। इतना मजबूत कर दिया है। मुश्किल की यही खूबी होती है कि वो आपको मजबूत कर देती है। जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जरा एक चीज जरा थोड़ा सी सियासी सतह पे भी जरा बात कर लें। एक तो यह है कि आपको जनाब अभी जो रिसेंट मुलाकात हुई है उसको भी जरा हमें बताना पड़ेगा कि खान साहब के साथ आपकी जो मुलाकात हुई वो कैसी हुई, उनका क्या सिलसिला था, कैसे लग रहे थे। वो तो आपने खैर बताया था कि हशाश बशाश लग रहे थे, लेकिन ये भी बताएं कि आपने ओवरऑल उनको जब देखा तो आपको कैसा लगा। और दूसरा ये कि जो जिम्मेदारी आपको अल्लाह ताला ने और उनको उन्होंने दी है, ये जरा मुझे बताएं कि ये इसका क्या मतलब है। चीफ ऑर्गेनाइजर माशाल्लाह आप होंगी, आप अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, और ये जो मरहला है ये बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है, क्योंकि अब ये तय करेगा कि पाकिस्तान ने आगे जाना है या पाकिस्तान ने पीछे जाना है। तो ये आपके कंधों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताएं कि इसमें आपने क्या एनविजन किया है, किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है, और खान साहब ने आपको क्या मैसेज दिया जी? अच्छा, आपके स्टार भाई दो सवाल है। पहला तो खान साहब से मुलाकात, वो जाहिर है सारे लोग सुनना चाहते हैं। बड़ी अच्छी मुलाकात थी, काफी घंटों की मुलाकात थी, और मैंने पहले भी मुलाकात की थी, बट वो 30 मिनट की थी। देखिए, ये कहना खान साहब, मैं जब ये बात करती हूँ ना, खान साहब ने ना, हम बेसिकली शायद हमें तो ट्रेन ही खान साहब ने किया है ना, और हम कहते भी हैं कि हम खान साहब के वो लाडले बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने बहुत स्पॉइल किया हुआ था। कि अब मतलब मैं, ये लोग खड़े थे, बाकी लीडर्स भी खड़े थे, तो मैं हंसते हंसते मैंने खान साहब को कहा, मैं कहा खान साहब इनको बता दें हम आपके बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो आपसे लड़ते भी थे, अपनी बात भी मनवाते थे, और मतलब हम करते थे कि खान साहब ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और लोगों को लगता है हमारी पार्टी में बहुत डिबेट होती थी जब खान साहब से मीटिंग्स होती थी। और अभी भी मैंने कहा, अगर हम बोलते हैं ना तो लोगों को ये लग रहा होता है पता नहीं ये पार्टी में क्यों बोल रहे हैं। देखिए इस्रार भाई, मैंने जो अब मैं निकल कर आई हूँ, या मैं पहले मैंने जो सियासत की थी आज से पहले तक, और जाहिर है मैं कैंपेन हेड रही थी 2018 में खवातीन की, और उस वक्त जो हमारा रिजल्ट आया था, खवातीन का ज्यादा वोट पड़ा था पंजाब में। इवन हम वो इलेक्शन, मतलब ये तो एक 2023 तो एक इनकलाब का इलेक्शन था ना, लेकिन 2018 में जब हमने कंपैरिजन किया था तो हमारी खवातीन का वोट बंदों के वोट से बहुत ज्यादा था, इवन उन हलकों में भी जहां पर PMLN जीती थी। सो पंजाब में मैंने ट्रेवल हमेशा किया था, और हमारा बैटल ग्राउंड भी पंजाब ही था। अब जब खान साहब से सारी डिस्कशंस हो रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि पार्टी बची लीडर्स की वजह से नहीं है। इस वक्त जो तहरीके इंसाफ है ना, अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है और नीचे हमारा वर्कर है, बस। देखिए, जब बड़े बड़े लीडर भाग गए थे ना तो वर्कर खड़ा हुआ है, और ये पार्टी वर्कर के सर पे खड़ी है। मैं आपको बार बार इस चीज को इंश्योर कराना चाहती हूं कि मेरा ना कोई किसी का धड़ा है, ना मैं किसी के साथ जाने को तैयार हूं। मैं एक इमरान खान मेरा लीडर है और नीचे मैं कारकुनों के साथ हूं, बस। और यही मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है। ये समझे कि नाम मेरा है, लेकिन ये हर कारकुन का ओहदा है।
بس. اور یہ سمجھے کہ صرف فیس عالیہ حمزہ ہے, باقی اب جو ہوگا وہ کارکنوں کے لیے ہوگا. اور جو میرے مائنڈ میں اس چیز کا روڈ میپ ہے, اگر میں اس کو کرنا چاہوں کہ میں پہلی جو بات کروں گی, اور ظاہر ہے اس ساری اسائنمنٹ سے پہلے جب تک یہ آفیشلی مجھے ملے گی, مجھے ظاہر ہے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے. میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. میں یہ پارٹی لوگوں سے ہے, یہ پارٹی پاکستانی عوام سے ہے, کارکنوں سے ہے. میں اوپر سے آرگنائزیشن کو سٹارٹ نہیں کرنا چاہوں گی, میں گراؤنڈ سے آرگنائزیشن کو سٹارٹ کرنا چاہوں گی. یعنی ہم یو سی لیول سے اوپر جائیں گے, یونین کونسل لیول کے اوپر, اور ہم یہ چاہیں گے کہ جن لوگوں نے خان کے لیے قربانی دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دی ہے, اب ان کا حق ہے اور انہی کو آگے آنا چاہیے. That's the only thing. اور ہم الیکشن سے جنرل الیکشن کی تیاری ہوگی, اور اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے. ایم پی اے ایم این اے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی. ایم پی اے ایم این اے کا فیصلہ اس کا ووٹر کرے گا, پاکستان تحریک حلقے کا کارکن کرے گا. میں اپنے حلقے کے کارکنوں کو منظور نہیں ہوں, میرا ووٹ لینے کا یا میرا اس حلقے کا ٹکٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ اب اس مت کو ختم ہونا چاہیے. پاکستانی سیاست دیکھیں, ہماری سٹرگل میرا بڑا ایک پڑھا لکھا بیک گراؤنڈ ہے, بس میں تو ایک انجینئر ہوں. میں تو یہ جانتی ہوں کہ عوام آئے گی اوپر کے لیول کے اوپر تو یہ سسٹم چینج ہوگا. جن کو عوام کا احساس نہیں ہے, اگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, پاکستان کا کبھی بھی بھلا نہیں ہو سکتا. جو نیچے سے اٹھ کر آئے گا, گراس روٹ لیول سے اٹھ کر آ کر ایم پی اے ایم این اے بنے گا, وہ اسمبلی میں بیٹھ کر بھی عوام کی بات کرے گا. ہم نے گلی محلے سے اپنے کارکنوں کو اٹھانا ہے, انہیں چیئرمین کے لیول سے لے کر, ناظم کے لیول سے لے کر, ایم پی اے ایم این اے کے لیول سے لے کر اوپر آنا ہے. یہی میری خواہش ہے, یہی میرا مقصد ہے. باقی خان صاحب نے جس اعتماد کا مجھ پر اظہار کیا ہے, میں اس کے لیے اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں. لیکن اس میں بہت ہاتھ ہمارے کارکنوں کا ہے. جو عزت, جو محبت انہوں نے مجھے دی, خان صاحب نے اس کو اکنالج کیا ہے. خان صاحب نے تو آپ کو کوئی ٹاسک تو دیے ہوں گے نا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے اور یہ آپ کی پرائرٹیز ہوں گی. وہ آپ ابھی بیان نہیں کرنا چاہتی ہیں تو نہ کریں, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتائیں نا کہ انہوں نے آپ کو کہا کیا ہے. اسرار بھائی, خان صاحب نے بڑا کیٹاگوریکلی سیکرٹری جنرل صاحب کو انسٹرکشنز دے دی ہیں, اور ان کو یہ کہا ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ انہیں آن بورڈ لے کر اس کو اناؤنس کر دیں. تو ایز اے مطلب دیکھیں, یہ ان کا کام ہے, پارٹی کا کام ہے, وہ اس کو نوٹیفائی کریں. میں تو جو چیز مجھے خان صاحب اسائن کریں گے میں نے وہی کام کرنا ہے. لیکن جس چیز کو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے, میرے خیال میں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے کیا